बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 जुलाई और पीर का दिन है। 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो इमरान खान ने अडयाला जेल में एक सबसे बड़ा बयान दिया है, लेकिन एक बार फिर उनके बयान को मीडिया में गलत रिपोर्ट किया गया है। उसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात जो है वो आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 बड़े तज़ादात जो हैं वो सामने आए हैं। वो तज़ादात क्या हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मुकदमा शुरू करने के हवाले से वफाकी काबीना के एजेंडे के ऊपर ये मामला शामिल था। वफाकी काबीना का इजलास 23 जुलाई इस मंगल के रोज़ तलब किया गया, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर ये मुलतवी क्यों कर दिया गया, ये बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था कि इमरान खान जो गुफ्तगू करते हैं उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है, उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है और फिर उसको अपने सियासी या उनके जो मुकदमात हैं उनके पेश नज़र उनको अपनी मर्जी से उसके अंदर एंगलिंग करके फिर उसको मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फैलाने की कोशिश की जाती है। आज भी बड़े अहम बयान इमरान खान का आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसके अंदर बहुत से हलकों की जानिब से ये कहा गया, और इवन PTI के कुछ अपने भी जो हलके हैं उनकी जानिब से इस बात पे हैरत का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान ने 9 मई के जो एहतजाज थे वो GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने की हदायत का एतराफ़ कर लिया है। ये एक बयान जो है ये आपने बहुत सी जगहों के ऊपर देखा होगा। अब ये सारा मामला हुआ क्या? आज अडयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू थी। अभी वो सारी डिटेल में आपने बहुत सी चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन ये अहम नुकता जो है कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि इससे पहले इमरान खान के साथ ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से जब उनको जहर देने के हवाले से सवाल किया गया और कहा गया जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में आई थी वो ठीक थी, तो अब आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि उनको तो जो कुछ किया गया सो किया गया, उनकी सेहत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन जिनके उन्होंने नाम लिए थे अगर मैं ज़िंदा रहा तो उनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसको ट्विस्ट करके जो चलवाया गया था वो ये कहा गया था कि इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कुछ हो गया, तो जिनके उन्होंने नाम लिए थे उनको वो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इसका बिल्कुल जो है कि 100 डिग्री इसको चेंज करके और सारा का सारा जो टारगेट है वो आर्मी चीफ या DGI-SI की तरफ जो है वो कर दिया गया था। अभी जो ये बयान है इसके अंदर भी इमरान खान ने ये कहा कि उन्होंने 14 मार्च को 18 मार्च को 2 हवाले दिए कि आपको याद होगा एक ज़मान पार्क पे ऑपरेशन किया गया था कि जब उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से, तो उसी रोज़ ज़मान पार्क पे पंजाब पुलिस ने भी और रेंजर्स ने जो है कि वो छापा मारा, अटैक किया, और वहाँ पे जो सारा माहौल था वो सब का सब आपके सामने था। और उसके बाद जब 18 मार्च को इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद आए थे, तो यहाँ पर भी आपको याद होगा कि उनको जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल नहीं होने दिया गया था, और यहाँ पे जिस किस्म के इंतजामात किए गए थे उससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान को उस दिन गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही रहे, गाड़ी के अंदर ही उनकी हाजिरी लगी और फिर वो वापस चले गए थे। तो ये उस तनाजुर के अंदर वो गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि उस वक़्त उन्होंने अपने कारकुनों को हदायत की थी कि उनको अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए तो फिर जो मुज़ाहरा किया जाना है उनमें GHQ के बाहर भी मुज़ाहरा किया जाएगा। अब ये जो गुफ्तगू हुई उसके बाद कुछ और इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू हुई, और फिर बाबर अमान ने वहाँ पे जो वकील भी हैं उन्होंने ये लुकमा दिया और ये इस चीज़ की निशानदेही की कि इमरान खान साहब ने अभी जो थोड़ी देर पहले GHQ के बाहर मुज़ाहरे की बात की थी वो 9 मई के मुज़ाहरे के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो कुछ हुआ था उसके तनाजुर में फिर इमरान खान ने ये कहा था। और उससे पहले जो 14 मार्च को रेंजर्स ने अटैक किया था ज़मान पार्क के ऊपर भी, जो पंजाब पुलिस आई थी तो वहाँ पे रेंजर्स के दस्ते भी आए थे, तो उस तनाजुर में इमरान खान ने उस वक़्त ये हिदायत दी थी कि कारकुन एहतजाज करें और ये GHQ के बाहर भी करें, और फिर पुरअमन एहतजाज की बात की गई थी। और उसमें भी इमरान खान ने कहा ये बिल्कुल मैंने उसी वक़्त जब ये 14 मार्च और 18 मार्च की ये जो कार्रवाइयाँ हुई थी तो उस वक़्त ये कहा था कि मुज़ाहरा करें और GHQ बाहर करें, और ये पुरअमन मुज़ाहरे की बात की गई थी, क्योंकि अगर जो है कि इंतशार फैलाना होता या तोड़ फोड़ करनी होती या जलाओ घराव करना होता तो फिर यास्मीन राशिद को ना भेजा जाता, फिर ख़वातीन को ना भेजा जाता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, तो उस वक़्त भी PTI के कारकुनों ने जो जलाओ घराव नहीं किया, उस वक़्त भी पुरअमन मुज़ाहरे किए थे। तो इसलिए PTI जो है कि वो पुरतशद्दुद सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखती और पुरअमन सियासत के ऊपर यकीन रखती है। ये वो तनाजुर था जिसके तनाजुर में आज भी ये बातें और ये खबरें चलवाई गई कि जी इमरान खान ने जो है कि वो GHQ के बाहर मुज़ाहरा करने के हवाले से हदायत का एतराफ़ कर लिया। और इसको क्योंकि अभी तमाम के तमाम केसेस इमरान खान के खिलाफ एक ही तोशाखाना गया, उसके बाद सारे के सारे 9 मई के केसेस हैं जिनके ऊपर अब उनकी
مختلف مقدمات کے اندر سماعتیں ہونی ہیں، تو اس لیے اب اس قسم کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیونکہ اب معاملات 9 مئی کے آگے عدالتوں کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی عمران خان تو خود جو ہے کہ وہ ڈیالہ جیل کے اندر سماعتوں کے اندر جو ہے اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا GHQ کے باہر مظاہرہ کیا جائے، تو یہ ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ DGISPR کی پریس کانفرنس عین اس وقت اعلامیہ سامنے آیا۔ عموماً DGISPR کی پریس کانفرنس پہ جب میسج آتا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی یہ رپورٹ نہیں کرنا، صرف ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بجے پریس کانفرنس ہوگی اور اس سے اتنی دیر پہلے آپ جو ہے کہ GHQ وہاں پہنچ جائیے گا، اس کو جو ہے کہ ٹکر یا خبر نہیں نشر کی جانی۔ لیکن آج جو ہے کہ جب یہ بھیجی گئی تو اس کو کہا گیا جی آپ بے شک اس کی خبر بھی نشر کر دیں، اور یہ ایک ایسے وقت پہ پیغام آیا تھا جب اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے چھاپا بھی مارا جا چکا تھا، اور اس وقت تک جو ہے کہ رؤوف حسن اور ان کے جو چیئرمین ہیں گوہر علی، بیرسٹر گوہر، ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں۔ بعد میں بیرسٹر گوہر کو پولیس جو ہے کہ ان کے گھر چھوڑ آئی اور کہا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں تھی۔ رؤوف حسن کی گرفتاری کے حوالے سے شام تک جو ہے کہ تذبذب کا شکار تھا ہر کوئی، اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن شام کو وزارت داخلہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ رؤوف حسن جو ہے کہ وہ کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پاکستان کو، ریاست کو اور ریاستی اداروں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا، اور ان کو FIA کے جو سائبر ونگ ہے جہاں پہ مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے احمد جھنجھوا جو انٹرنیشنل میڈیا کی کوارڈینیشن کرتے تھے، ان کی جو بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر تھی۔ انٹرسٹنگلی آج صبح جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ اسلام آباد پولیس اور جو ایڈوکیٹ جنرل آفس تھا اس کی جانب سے بالکل لا علمی کا اظہار کیا گیا کہ انہیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ کدھر ہے، کس نے اریسٹ کیا ہے یا اریسٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے جو لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش جاری ہے۔ لیکن وہاں پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی اٹارنی جنرل پاکستان کو کہ 12 بجے وہ عدالت میں پیش ہوں اور پھر ان سے یہ جواب طلبی کی جائے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور وردیوں میں لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ CCTV فوٹیج ان کے گھر کی جو وہ بھی دکھا دی گئی تھی کہ یہ ان کے گھر CCTV فوٹیج میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی یونیفارم میں ملبوس کچھ لوگ تھے، کچھ سادہ کپڑوں میں تھے، اور سب نے اپنے منہ کے اوپر نقاب یا بفرل یا رومال کپڑے باندھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت پھر جب یہ ڈائریکشن جاری ہوئی اٹارنی جنرل کو کہ وہ پیش ہوں، اور اگر ان کا نہیں پتہ چلتا اور یہ تسلسل جاری رہتا تو پھر ہائی کورٹ ایسا کچھ فیصلہ کرے گی، اور پھر گلہ مت کیجیے گا کہ جی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اچانک جو ہے کہ احمد جھنجھوا کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد کی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ G10 4 کے گرین ایریا سے جو ہے کہ وہ گزر رہے تھے پیدل، اور ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، اور ان کے بیگ میں سے جب وہ پولیس کو دیکھ کر ایک دم مشکوک قدموں سے واپس لوٹنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو جو ہے کہ وہ قابو کر لیا، اور جب ان کے بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے جو ہے کہ وہ دھماکہ خیز مواد، کلاشنکوف اور مختلف گولیاں اور ڈیٹرنس اور بال بیرنگ، مطلب تمام جو دہشت گردی کے استعمال ہونے والا ساز و سامان ہے وہ برآمد کیا گیا۔ اور انٹرسٹنگلی کہ ان کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے کہ ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن شاید مقدمہ جان بوجھ کے ایسا بنایا گیا کہ آج تو انہوں نے 7 دن کے جسمانی ان کا ریمانڈ لے لیا، لیکن جب نیکسٹ جسمانی ریمانڈ پر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جب عدالت کے سامنے آئیں گی تو پھر جیسے ہم آپ سے اس سارے قصے کے اوپر ہنس کے بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے عدالت بھی اس کے اوپر حیران بھی ہو، پریشان بھی ہو اور مسکرائے بھی کہ کیا مقدمہ بنایا ہے، اس میں ان کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایسے موقع کے اوپر جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے اندر 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ زیادہ تر فوکس جو ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز کی، ایکسرسائز کی، وہ ساری کی ساری بیان کی، اور پھر اس سے جو عزم استحکام آپریشن سے متعلق جو مختلف پولیٹیکل ویوز تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کیا، اور پھر بنو واقعے کے حوالے سے بھی جو بات چیت کی انہوں نے۔ 3 چیزیں جو بڑی اہم تھی، ایک بنو واقعے کے حوالے سے اور ایک 9 مئی کے حوالے سے جو SOPs تھے اس میں آپ کو تضاد نظر آئے گا، اور پھر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا، جو عزم استحکام کا مخالف ہے، جو ساری یہ گفتگو کی، اس میں جو ہے کہ آپ کو اگرچہ ان کے بیان کے اندر تسلسل نظر آئے گا، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے برعکس آپ کو اس میں آپ کو DGISPR کے بیان میں تضاد نظر آئے گا، وہ بھی اب آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ وہ جب پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے کہ اللیگل اسپیکٹرم کی بات کر رہے تھے، اللیگل اسپیکٹرم جو ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ بارڈر
سے اوپر جو ہے کہ وہ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، پیٹرول تیل جو ہے وہ بھی اسمگلنگ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے یومیہ اس کے اوپر کمایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی پراپرٹیز، ان سب کا جب تذکرہ کر رہے تھے تو انٹرسٹنگلی یہ سارے کے سارے مقدمات جو ہے کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ کس کے تھے، اس کے بینیفیشری زرداری صاحب تھے، یا اس کے بینیفیشریز شہباز شریف صاحب تھے، یا ان کے بینیفیشریز جو ہے کہ دیگر کچھ خاندان تھے، وہ آج سارے کے سارے رجیم چینج آپریشن کے بعد وہ حکومت میں ہے، اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، ان کا سہولت کار کون ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں جو غیر انلیگل اسپیکٹرم کے حوالے سے اگر پیٹرول سمگل ہو رہا ہے، گاڑیاں بارڈر کے اوپر سمگل ہو رہی ہیں، تو پاک افغان بارڈر کے اوپر میں نے خود متعدد بار وہاں پہ ISPR کے ساتھ ہی وزٹ کیا کہ جب پاک افغان بارڈر کی فینسنگ کی جا رہی تھی آج سے چند سال پہلے جب شروع کی گئی، اور یہ کوئی تقریباً 2670 کلومیٹر کے اوپر مشتمل یہ فینسنگ تھی، اور اس پہ کوئی 550 تقریباً 55 کروڑ ڈالر اس کے اوپر جو ہے کہ اس وقت اسٹیمیٹ دیا گیا تھا یہ لاگت آئے گی۔ اور اگر اتنی خطیر رقم کر کے بھی آج بھی اگر گاڑیاں جو ہے کہ وہ اس بارڈر سے کراس کر رہی ہیں، اور اس بارڈر سے جو ہے کہ تیل کراس ہو رہا ہے، اور مجھے وہ DGISI کی پریس کانفرنس جب DGISPR تھے افتخار بابر صاحب، ان کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی بالکل جب ارشد شریف جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا کینیا میں، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس میں DGISI صاحب نے کہا تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر جو ہے کہ کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو بارڈر فورس کس کے پاس ہے، بارڈر کی فینسنگ کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے، اور ان ساری چیزوں کو کون FC یا ملٹری ہے بدقسمتی سے؟ تو اگر آج آپ یہ پبلکلی گلا کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کے وہ تمام جو ذیلی ادارے ہیں یا آپ کے اپنے ادارے ہیں وہ کہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں اور کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ تو یہ سوال تو آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ سے یا کسی اور کے اوپر ملبہ ڈالنے کی بجائے جو ہے کہ تو اپنے آپ سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ ہو گیا 9 مئی کے حوالے سے، جو تضادات اور بنوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 9 مئی کے حوالے سے جو ہے کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ اس وقت جو ہے فائر کیوں نہیں کیا گیا۔ 3 کوشچن SOP 3 ہے کہ پہلا آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جی آپ خبردار آگے مت بڑھیے گا، آپ کو گولی مار دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں رکتا، وہ آگے بڑھتا ہے مسلسل آپ کی فوجی تنصیبات کی طرف۔ تو پھر دوسرا SOP ہے کہ آپ ہوائی فائر کرتے ہیں اور پھر کوشچن دیتے ہیں کہ آپ آگے مت آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا۔ اس کے باوجود کوئی نہیں آتا اور آپ کی انسٹالیشنز کے اندر گھس جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر آپ اس کو فائر کرتے ہیں۔ یہ 3 SOPs انہوں نے بتائے، اور 9 مئی کو یہ 3 SOPs جو ہے کہ کیا اس وقت جو ہے کہ وارن کیا گیا تھا، کیا اس وقت ہوائی فائر کیا گیا تھا، یا اس وقت فائر کیا گیا تھا؟ ان تینوں میں سے اس وقت جو ہے کہ بالکل خاموشی نظر آتی ہے۔ کچھ افسروں کے خلاف کارروائی بھی اس وقت کی گئی تھی، لیکن یہ SOPs اگر اسٹینڈنگ SOPs ہیں، ایک بنو کے اندر پرامن نہتے لوگ تھے، اگر آٹا بھی چوری کر رہے تھے، سپلائی ڈپو سے کچھ اٹھا بھی رہے تھے، تو ان کو پھر اعتراف بھی آپ کر رہے ہیں کہ پہلے دن بھی جب کارروائی ہوئی تو اس کے اندر جو ہے کہ سویلین شہری جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ پھر اگر اس قسم کے حالات ہیں تو پھر اس پہ فائر کرنا جو ہے کہ وہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور یہ بہت سی تحقیقات کا تقاضا بھی ہے اس چیز کا۔ لیکن آپ کے 9 مئی کے حوالے سے اور بنوں کے حوالے سے جو SOPs ہیں اس میں بھی تضاد نظر آتا ہے۔ اور پھر جو سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا جس کو کہا جا رہا ہے، ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے اپنے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا ہے، قانونی جماعت تسلیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ تھی اور ہے۔ لیکن آپ یہ بات کر کے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، آپ اس کے فیصلوں کی نفی کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور پھر ایک اور جملہ خاص طور کے اوپر جو 9 مئی کے حوالے سے ہی اس کے تناظر کے اندر بات کی گئی، اور یہ کہا گیا قانونی اور عدالتی نظام جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان یا اس وقت جو اس کے منصوبہ ساز تھے یا سہولت کار تھے ان کو ڈھیل دے گا، تو پاکستان میں انتشار مزید پیدا ہوگا۔ تو آپ انڈائریکٹلی اگین جو دباؤ ایگزیکٹو جو ڈال رہی تھی، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عزیز و اقارب کو اٹھایا جا رہا ہے، تو کیا یہ بیان آپ کا جو ہے کہ یہ ان خطوط میں جو الزام لگائے گئے ہیں کیا یہ ان کو تقویت دیتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ بڑے اہم معاملات تھے۔ اور پھر سب سے اہم معاملہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، آج یہ حکومتی حلقوں کی جانب سے خبر چلوائی گئی کہ ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ کل ہو رہا ہے، اور پھر یکجک جو ہے یہ پریس کانفرنس کی اطلاعات بھی آتی ہیں، PTI کے دفتر کے اوپر جو ریڈ ہوا وہ بھی چیزیں جو ہیں کہ وہ اسی طرف انٹیریئر منسٹری لے کر گئی جس طرف جو ہے کہ فیصلہ
جو کیبنٹ کرنے جا رہی تھی، لیکن پھر اس پریس کانفرنس کے بعد اطلاع آتی ہے کہ نہیں، وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اب اس کے اندر دو آرائے ہیں کہ کچھ آرائے ہیں جی کہ پرائم منسٹر کی مصروفیات تھیں، کچھ آرائے ہیں کہ ابھی تک اتحادی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تمام ایک پیج پہ نہیں آئے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، کہ ابھی شاید جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس کے اندر ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، شاید ابھی ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں اور ہونا باقی ہیں، جس کی وجہ سے ہے کہ تب تک پوری گراؤنڈ جو ہے، تمام چیزیں جو ہے کہ کنٹرول نہیں کر لی جائیں گی، تمام شوائد تمام ہر چیز جو ہے زمینی تمام جو حقائق درکار ہیں وہ تیار نہیں کر لی جائیں گے، اس وقت تک جو ہے کہ کوئی جلد بازی کا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فائر بیک کر جائے۔ تو اس لیے جو ہے کہ ابھی کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ ملتوی کی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ شاید یہ جلد بازی میں ہی سب کچھ جس طرح سے پہلے کیا گیا اسی طرح ہی کیا جا رہا ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔